नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, साथ ईमान के जिएँ, साथ ईमान के दुनिया से रुखसत हों, ज़िंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो सूरह बकरा आयत नंबर 260 से स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका थुम्मा इज्अल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन थुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका सअया वअलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। वा और ईद जब कौला कहा इब्राहीम इब्राहीम रब्बी मेरे रब आरिनी मुझे दिखा कैफा क्यों कर तो तो जिंदा करता है मऊता मुर्दा काला उसने कहा अवलम क्या नहीं तो मैंने यकीन किया काला उसने कहा बला क्यों नहीं वलाकिल बल्कि यतमइन्ना लियतमइन्ना ताकि इत्मीनान हो जाए कल्बी मेरा दिल काला उसने कहा फखुज बस पकड़ ले अरबा आता हूँ चार मिन से तैरी परिंदे फसुरहुन्ना फिर इनको हिला इलई की इलई का अपनी साथ सुम्मा फिर अजाल रख दे अला पर कुल्ली हर जबल इन पहाड़ मिनहुन्ना उनसे या उनके जुज अन टुकड़े सुम्मा फिर अदउहुन्ना उन्हें बुला या अतीना का वो तेरे पास आएंगे सायन दौड़ते हुए वहलम और जान ले अन्ना के अल्लाह अल्लाह अजीज़ुन गालिब हकीमुन हिकमत वाला है। इसकी ट्रांसलेशन अब हम देखते हैं। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए इब्राहीम तुम भी नहीं मानते। इब्राहीम ने अर्ज किया क्यों नहीं, ये इसलिए है ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया चार परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ मानूस करो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके हर एक पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे और जान लो अल्लाह ताला बहुत गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पर जो है वो हम पिछले जो आयात हैं उससे इसका जो रब्त है, कनेक्शन है, देखते हैं कि मुर्दा को जिंदा करने की एक और मिसाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने सूरत तकासुर में इंसानी इल्म के 3 दर्जे ज़िक्र फरमाए हैं। इल्म, इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन। आइनुल यकीन ऐसा इल्म है जो तजर्बे और मुशाहिदे से साबित हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को आइनुल यकीन के तनाज़ुर में समझना चाहिए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की कुदरत और हयात बादल ममात के बारे में कभी भी तशकीक का शिकार नहीं हुए। उनके बारे में दो टोक अंदाज में सूरा इनाम आयत नंबर 57 में फरमाया गया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले रोज से ही रुश्द व हिदायत से नवाजा था। अंबिया कराम नबुव्वत से पहले भी कुफ्र और शिरक का इर्तिकाब नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला हर नबी को इब्तिदा ही से अपनी निगरानी में रखते और पालते हैं, और हर हर नबी को उसके हालात के मुताबिक अपनी कुदरत के निशानात दिखलाया करते हैं, ताकि उनके कलाम और खताब में इनकलाबी तासीर पैदा हो जाए। इस इनकलाबी तासीर की बिना पर लोग अंबिया का इनकार करने के बावजूद उनकी सच्चाई के कायल हुआ करते थे। यहाँ आइनुल यकीन यानी आँख से देखकर यकीन करना के दर्जे को पाने के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सवाल पेश कर रहे हैं। रब हकीम ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब कायनात ने रब हकीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के इल्ज़ाम से बचाने के लिए ही ये सवाल फरमाया कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम भी इस बात पर यकीन नहीं रखते
ابراہیم جواباً عرض کرتے ہیں علیہ السلام کہ میرے رب کیوں نہیں، میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ قیامت کو اٹھنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میرے دل کا ایک ایک گوشہ اور ریشہ گواہی دے رہا ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یقینی ہے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ کر انہیں کچھ مدت کے لیے اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء، ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو، آواز سنتے ہوئے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور اس کے ہر کام اور حکم میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، پنہاں ہیں ہوتی ہیں۔ پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پرندے زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ اڑ کر آنے کی بجائے چل کر آنے کی وضاحت فرمائی کہ بعد میں آنے والے قیامت کے منکر لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کی بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جسے ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں مرے اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مر کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید اس طرح زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 اور 51، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اے پیغمبر قیامت کے منکروں کو فرما دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیالات میں بڑی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب احادیث انبیاء، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ بہترین باپ ہیں۔ اس آدمی نے کہا میں نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، لہٰذا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کی الہی تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیا۔ اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے دیکھتے ہیں، نمبر 1 اطمینان قلب کے لیے سوال کرنا جائز ہے، نمبر 2 مشاہدہ انسان کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے ایک ایک جز کو اکٹھا کریں گے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 260 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 261 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ مثل مثال، الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی میں سبیلی راستہ، اللہ اللہ کا، کمثلی مانند یا مثال، حبتین ایک دانہ، انبتت اگی، 7 سنابلہ بالی، فی میں کل سنبلاتن ہر بال، میآتو 100 حبتن دانہ، وا اور اللہ اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور اللہ اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم پچھلی آیات سے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں یہاں پر صدقات کے بارے میں خطاب شروع ہو رہا ہے۔ سابقہ آیات میں صدقہ کرنے کا حکم تھا، پچھلی آیات میں، اور صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اب صدقہ کی فضیلت
اس کی قبولیت کے اصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے صدقات کے دنیا اور آخرت میں ثمرات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں ایمان کے مرکزی اور بنیادی اصولوں میں تیسرا اصول یہ بیان ہوا ہے کہ صاحب ایمان لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی بنیادی رکن کی مختلف زاویوں سے وضاحت شروع ہوتی ہے، جس میں فضیلت، فرضیت اور احتیاطی ہدایات مسلسل 23 آیات میں بیان کی گئی ہیں، جو 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ صدقات کی ترغیب سے پہلے موت کے بعد اٹھنے کے 3 دلائل دیے گئے ہیں۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس طرح دوسرے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اسی طرح اللہ کے راستے میں کیے گئے صدقات کا نیت اور صدقے کے مطابق پورا پورا اجر ملے گا۔ لہٰذا ترغیب دی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آگے بھیجو تاکہ مشکل وقت میں تمہارے کام آ سکے۔ صدقے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ ہر حال میں اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے صدقے کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی 100 دانہ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کاشتکار نے صحیح بیج مناسب وقت اور زرخیز زمین پر کاشتکاری کر کے اس کی اچھی آبیاری اور نگرانی کی ہوگی۔ ایسی برکت اللہ تعالیٰ ہر صدقے میں پیدا فرمائے گا اور ہر اس صدقے میں پیدا فرمائے گا جو اخلاص، رزق حلال اور مستحق جگہ اور سنت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ ایسے صدقہ کے بارے میں 700 گنا بڑھانے کی حد بندی نہیں، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے اخلاص اور جذبات کے مطابق اسے اس سے زیادہ برکت سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت و کشادگی دینے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی بینک یا مالیاتی ادارہ قائم نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے جو اس قدر اپنے شیئر ہولڈر کو منافع دینے کے لیے تیار ہو جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اور کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الزکوٰۃ میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کھجور کے برابر اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں صرف پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچھڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحرا میں ایک آدمی نے بادلوں میں آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، تو وہ بادل دوسرے بادل سے علیحدہ ہو گیا اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا، وہاں ایک نالا پانی سے بھر گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلا، ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ساتھ پانی لگا رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں، وہی نام جو مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ نام بتانے والے نے وجہ پوچھی تو سائل نے جواب دیا کہ میں نے اس بارش برسانے والے بادل میں یہ سنا کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی لگاؤ۔ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو سنیں کہ میں اس باغ کی کل آمدنی سے 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 سے گھر کے اخراجات چلاتا ہوں اور 1/3 اس پر لگاتا ہوں۔ اب اس آیت کی جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کو 700 گنا سے زیادہ اجر ملے گا، 700 گنا سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور صدقے میں برکت دیکھتے ہیں قرآن کی احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ کہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 11۔ اور نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے واپس کرے گا، سورہ تغابن آیت نمبر 17۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 پر ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ کے ہاں اضافے کی کوئی حد نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 261 یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہے، الحمدللہ یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اور ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 260 اور 261 ہم نے
کمپلیٹ کی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔